नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ कराची से वीडियो लिंक पर सिंध पुलिस के एक ऐसे गुमनाम हीरो हैं जिन्हें पाकिस्तान के 11वें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को न सिर्फ गिरफ्तार करने बल्कि उन्हें हथकड़ियां पहनाने और हवालात के पीछे धकेलने का एजाज हासिल है। इस तारीखी कारनामे पर गर्चे उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने कोई अप्रिशिएट तो नहीं किया, लेकिन उन्हें सियासी उतार चढ़ाव के नतीजे में जो है सख्त अजियत का सामना करना पड़ा। यानी कि वो पुलिस के महकमे में DIG होते हुए 10 साल तक जो है किसी भी पोस्टिंग से महरूम रहे। यानी कि वो SNDG में 10 साल तक बगैर किसी पोस्टिंग के रहे, जिसके बाद उन्हें बहालत मजबूरन पुलिस के महकमे को खैर आबाद कहना पड़ा। सलीम सिद्दीकी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, और हमारे व्यूअर्स, हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि ये सब कुछ आपके साथ क्या हुआ। इतना बड़ा कारनामा आपने सर अंजाम दिया कि जिसके बारे में तसव्वुर करना भी पुलिस अफसरों के लिए खौफ से कम नहीं, कि आपने आसिफ अली जरदारी जैसे एक इंतहाई अहम शख्सियत को एक बार नहीं बल्कि 2 बार जो है गिरफ्तार किया। आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम में। मैं PSP ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में। PSS करने के बाद ज्वाइन किया ASP, तो पंजाब में मैं रहा। उसके बाद मुझे सिंध में ले आए। उस ज़माने में मोहम्मद खान जुनेजो साहब की हुकूमत थी, तो सक्खर में मुझे पहली पोस्टिंग दी गई, जहाँ पे SSP जो था फारूकी, उसको गोलियां मार के तकरीबन डाकू तो मार के ही चले गए थे साहब से, मगर अल्लाह ने उसकी लाइफ लिखी थी, बच गया, मुझे ले आए। फिर डाकू मारने पीछे लगा रहा, तो वहाँ से फिर मुझे सांगड़ में ले आए। मोहम्मद खान साहब ने कहा कि जी आप मेरे ज़िले में चलें, क्योंकि आप अच्छे अफसर हो, मुझे सांगड़ में ले आए। और इस तरह फिर जब मुझे CI में पोस्टिंग मिली 1990 में, गवर्नमेंट ऑफ सिंध में आया, और CI में इन्होंने कराची में रखा। तो उस वक्त हुकूमत इनकी चली गई थी, UP की हुकूमत चली गई थी, और केयरटेकर गवर्नमेंट थी, जाम सादिक अली साहब। तो उन्होंने कहा कि जी एक केस है इनके खिलाफ, आप इनको गिरफ्तार करेंगे। मैंने कहा मैं पहले केस को पढ़ूंगा, ऐसे मैं नहीं करूंगा। तो मैं जो उन्होंने केस दिया वो उन्होंने केस था, किडनैपिंग ऑफ मुर्तज़ा बुखारी। ये लंदन से एक आए थे और आई हॉस्पिटल कायम करना चाहते थे पाकिस्तान में, मुर्तज़ा बुखारी साहब। तो उनके पास पैसे थे। उन्होंने किसी को कहा कि गुलाम हुसैन उन्नड़ जो गुजर गए MPA थे, कि मुझे आप ले जाएं, जरदारी साहब से मिलाएं, तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल कायम करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो बिलावल हाउस में ले गए। बिलावल हाउस में वो जरदारी साहब को मिले, और मेरी ये नहीं कि मेरी उसके साथ दुश्मनी थी, आसिफ जरदारी से दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मुझे उसने अपनी शादी में भी इनवाइट किया था। मैं सांगड़ में जब था उनकी शादी हो रही थी, मुझे कार्ड भेजा था। तो मैंने कहा फाइल पढ़ूंगा, अगर मेरिट पे बनता है तो ठीक है, नहीं तो जाम साहब को मैंने कहा आई विल नॉट अरेस्ट हिम, तो बेशक हम मुझे OSD कर दें। उन्होंने कहा नहीं आप पढ़े फाइल तो पढ़े। मुझे उन्होंने फाइल दी, मैंने फाइल पढ़ी, तो उसमें केस तो बंद था, क्योंकि इन्होंने उसको पकड़ा और उससे डिमांड की पैसे। मुर्तज़ा बुखारी को कहा कि 1 करोड़ रुपया हमें दे दो, अस्पताल तो गई एक तरफ। तो उसको इन्होंने क्या किया कि पाँव में माचिस बांध दिया, माचिस बांध के उसको बैंक ले गए कि ये तुम्हारे बम बांधा हुआ हमने, और रिमोट ये TV के हाथ में पकड़ लिया, दिखाया उसको दूर से कि ये उड़ा देंगे तुमको। इस तरह वो उससे 1 करोड़ रुपया ले आए, और 1 करोड़ रुपया लेके जरदारी साहब के हवाला किया। और इनको, वो मेरे ख्याल है जरदारी साहब का पहला करोड़ था, उसके बाद इनको जहाज। जी हाँ, क्योंकि उससे पहले उन्होंने इतने पैसे नहीं देखे थे। वो 1 करोड़ रुपया लेके इनको जहाज पे वापस छुड़वा के गुलाम हुसैन उन्नड़ साहब के आदमियों ने उनको रवाना कर दिया। और वो जब लंदन गए तो उन्होंने एक नाहिद अभी जिंदा है, उसको पता भी है,
ناہید کو ایک آپا ناہید جو سیکرٹری ہیں بے نظیر صاحب، ناہید خان، جی جی، ناہید خان، ان کو ایک اس نے وہاں سے ایمبیسی کے تھرو لیٹر لکھا، اس میں ساری چیزیں اس نے لکھی، میں اس طرح آیا تھا، مجھے اس طرح کڈنیپ کر دیا اور پیسے لے کے مجھے جہاز میں چڑھا دیا. تو اس پہ ناہید نے پی ایم صاحبہ کو دکھایا، پی ایم صاحبہ نے آفتاب نبی تھا ڈی آئی جی، اس کو بھیج دیا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو ایف آئی آر تو درج کر دیں مگر روکے، ڈونٹ انویسٹیگیٹ. وہ مجھے جب فائل دی جام صادق نے، میں نے کہا اریسٹ تو بنتی ہے ان کی، تو انہوں نے کہا اریسٹ کرو، میں نے کہا کر لیں کوئی بات نہیں. میرے پاس اچھا ایک ڈی ایس پی تھا چودھری محمد خان، تو میں نے اس جی کو کہا محمد خان اس کو اریسٹ کرنا ہے تو آپ جائیں، یہ ایف آئی دفتر آ رہا ہے. تو اس نے کہا سر آپ حکم کریں، پکڑ کے لے آئیں گے. وہ گئے اور اس کو پکڑ کے لے آئے، زیادہ اریسٹ ہو گیا. اریسٹ ہو گیا تو ہم نے اس کو سی آئی اے سینٹر میں اپنے پاس آفس میں رکھا، انسلٹ نہیں کی ہم نے، اس کی آفس میں رکھا. ہم نے کہا آپ آفس میں بیٹھے تو آپ کی تفتیش کریں گی. یہ اور آغا سراج درانی، وہ ابھی حیات ہے اور یہاں پہ ہے، دونوں موجود ہیں. سندھ اسمبلی کے تو اسپیکر ہیں اس وقت. جی 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 جی، دونوں کو اریسٹ کیا ہم نے، دونوں کو بٹھایا. میرے اپنے کمرے میں ایس بی سی آئی کے کمرہ جو ہوتا ہے اس میں، جس کو 555 کے زمانے میں کہتے تھے، 555 جی. ہاں جی، اس میں رکھا ان کو. تو میں رکھا تھا اور شام کو میں جب واپس آیا ہوں انٹروگیشن کرنے، تو میں نے دیکھا کہ بے نظیر صاحبہ بہت بڑا وہ لے کے پروسیشن اور وہاں پہ آ رہی تھی. تو میں نے وہاں پہ لوگوں کو، اپنے ماتحتوں کو کہا، انسپیکٹرز کو، کہ جائیں اور اس کو ان کو منع کریں، اس طرح نہ آئیں، کیونکہ ہمیں آرڈر دیں کہ آپ آئیں گے ول شوٹ. تو پھر یہ آصف کو ہم نے کہا تم گیلری سے کھڑے ہو جائیں. تو اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا کہ پنکی اسٹاپ اسٹاپ. تو ہم نے کہا صرف ان کو اجازت ہے وہ آ جائیں. بے نظیر صحابہ اندر آئیں، ساتھ میں مخدوم رفیق زمان صاحب جو کسی زمانے میں ہوم منسٹر تھے، اور کسی زمانے میں مجھے انہوں نے پرنسپل اسٹاف افسر بھی رکھا ہوا تھا فار ٹائم بینگ. اوکے. پی پی گورنمنٹ جی جی. پی پی کی گورنمنٹ میں، کیونکہ میں جب میرے پیر مظہر کو گرفتار کیا تھا، ان کے لا منسٹر کو، اچھا، سرونگ لا منسٹر، وہ ایک الگ بات ہے، اس پر بھی بات کریں گے آپ سے. بڑا، اچھا ہاں وہ الگ بات. تو انہوں نے مجھے، میں نے ان کو عزت دی، مخدوم رفیق زمان کو میں نے کہا آپ آ جائیں ان کو لیں. وہ آئیں، ان سے ملی، تو مجھے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا جو میرٹ ہوگی تو بھی وہی کریں گے، اگر غلط ہوا تو یو کین چیلنج می، ہائی کورٹ ہے اور مجھے چیلنج کر دے، میں وہاں جاؤں گا. یہ چلی گئی. اس کے بعد ہم نے ان کو میرٹ پہ چلان کیا، تو زرداری صاحب کی 2 سال بیل نہیں ہوئی. اگر اس میں ہمارا کوئی جھول ہوتا تو بیل تو ہو جاتی ان کی، بیل نہیں ہوئی. تو وہ مگر جیسے بھی آئی گورنمنٹ، تو سب سے پہلے مجھے انہوں نے ای سی ایل پہ رکھا اور ان کو کہا جی اس کو گرفتار کرو، یہ کرو. انہوں نے کہا کس چیز میں گرفتار کریں اس کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے ایک چالان کیا میرٹ پہ، آپ کو ساری پولیس نے ان کو کہا کہ کس میں آپ کہتے ہیں ان کو اریسٹ کریں. وہ ٹھنڈے پڑ گئے. پھر ایک سوال جی میں انٹرپٹ کروں. تفتیش آپ نے کی تھی آصف علی زرداری کی اس بم والے کیس میں. اب مجھے یہ بتائیے یہ آئیڈیا کس کا تھا کہ یہ بم باندھ کے اس طریقے سے پیسے وصول کرنا؟ یہ کس کا، اونر کا آئیڈیا تھا یا زرداری کا آئیڈیا تھا؟ اور جس کا دماغ تیز ہوتا ہے اس کا ہی آئیڈیا تھا. بالکل کرمنالوجی والا آئیڈیا تھا، جو فلموں میں ایسا ہوتا ہے، جو میں ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھ چکا ہوں. تو یہ فلموں کا آئیڈیا یہ آیا کس کے ذہن میں؟ زرداری صاحب کے ذہن میں آیا یا غلام حسین اونر تو ایک دیہاتی آدمی ہے؟ دیکھیں if you compare both of them تو جو تیز تھا وہ تو آپ کو پتا ہے وہ کہاں تک جا کے پہنچا بعد میں. جی جی جی، وہ 5 سال پریزیڈنٹ آف پاکستان. بڑی بات ہے. بہرحال اچھا، پھر یہ آپ کا نام انہوں نے ایگزسٹ کنٹرول اس میں ڈال دیا کہ یہ بھاگنے نہ پائے، اس کو ارسٹ کرنا ہے. اچھا جی. تو ہم نے کیا جانا تھا کام، ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کو کہا پوسٹنگ ان کو نہیں دے گا، ہم نے نہ دے. اچھا بیٹھے رہے. اچھا، پہلی گرفتاری تو یہ ہوئی. دوسری گرفتاری کیا تھی جی یہ ہاں، تو
दूसरी दफा क्या कैसे गिरफ्तार हुए? हाँ, दूसरी दफा یہ ہوا کہ اگین میں اس وقت جو تھا ایک سائڈ لائن پہ تھا اور وہ پوسٹنگ میری تھی اس میں کنٹرول روم، اس کو کہتے ہیں فیڈرل کنٹرول روم. جی جی. وہاں ڈائریکٹر تھا میں. ابھی اس کو نیشنل کرائسس مینجمنٹ کہتے ہیں. اچھا. ایک سائڈ منسٹری آف انٹیریئر میں وہاں تھا لگا ہوا تھا. تو جنرل صاحب نے مارشل لا لگایا جنرل مشرف صاحب کا. جی جی. تو 2001 تھا. تو مجھے ایک دن بریگیڈیئر مختار کا فون آیا، ہوم سیکرٹری صاحب، ہوم سیکرٹری سنگھ جو تھے. اچھا. جی جی. ہاں بریگیڈیئر مختار کہ آپ آئیں ذرا ہمارے پاس. میں چلا گیا ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو پتا ہے اباؤٹ زرداری کی انوالومنٹ اس میں مرڈر میں، عالم بلوچ مرڈر کیس. مجھے تو پتا نہیں ہے. اینی وے فائل آئے گا تو میں پڑھ کے بتا دوں گا. انہوں نے کہا نہیں اس کو اریسٹ کر، میں ایسے اریسٹ نہیں کروں گا. تو وہاں ہمارے ایک اور دوست تھے وہاں بریگیڈیئر نثار، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ اس وقت کسی اہم پوسٹنگ پہ تھے، بعد میں وہ آئی جی جیل بھی بنے. انہوں نے کہا ہاں، مجھے دونوں نے سندھی میں کہا کہ وہ کرنا. میں کہا ایسے نہیں کروں گا، لیٹ می سی دا فائل. انہوں نے کہا آپ کو پوسٹنگ دیتے ہیں سندھ میں. میں نے کہا پوسٹنگ کی بات نہیں ہے، پہلے مجھے فائل پڑھنے دیں. تو انہوں نے کہا فائل کہاں ہے؟ ہم نے وہ ٹریس کی، عالم بلوچ مرڈر کیس کی فائل. تو اس کا بیٹا کہیں جنرل مشرف کو ملا تھا، جنرل صاحب کو ملا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ یہ ایک آدمی ہے سلیم اختر، اس کے علاوہ آصف پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، کوئی پولیس والا ہاتھ نہیں ڈالے گا. تو انہوں نے اچھا، پھر میں نے فائل ٹریس کی تو وہ سپریم کورٹ میں کہیں دراز میں پڑی ہوئی تھی. بیل ویل کے لیے کسی نے لگائی ہوگی تو وہاں پڑی، وہاں سے ہم نے منگوائی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پوسٹ، میں نے کہا جو مرضی آپ دیتے ہیں. آفتاب نبی صاحب آئی جی تھے، جو مرضی آپ کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کو ڈی آئی جی کرائم لگاتے ہیں. چیئرمین وہاں پہ جنرل مقبول تھے آپ کے، اور یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب تھے ضامن گورنر کے پاس. ان کو فون کیا ان کے آرڈر نکالے. اسی دن میرے آرڈر نکالے. انہوں نے کہا جائیں آپ ٹیک اوور کر لیں. ٹیک اوور کر لیا. اس کے بعد میں نے کہا میرٹ پہ کروں گا، یہ نہیں کہ اس میں فائل پڑا. تو وہ اس میں جو مرڈر ہوا عالم بلوچ کا، تو اس میں ایک انجرڈ گواہ تھا جس کو گولی لگی تھی خود کو، جو ان کی ساتھ گاڑی میں تھا. اور وہ انجرڈ وٹنس کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. وہ انہوں نے ریکارڈ نہیں کروایا ہوا تھا. اچھا. پولیس والے ڈرتے تھے. ظاہر زرداری صاحب کی ایک حیثیت تھی بے نظیر صاحبہ کے حساب سے، تو سب لوگ ڈرتے تھے. تو میں نے کہا یہ تو اس میں یہ جھول ہے، انہوں نے ان کے بیان رپورٹ نہیں کیے، تو یہ کرنا پڑے گا. پلس یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ زرداری صاحب اس وقت جیل میں تھے. تو جیل میں تھے. تو میں نے کہا کہ یہ جیل میں کس طرح انسٹرکشن ان کو باہر پاس ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو ہم جیل کا رجسٹر دیکھتے. تو نامینیٹڈ اکیوز ایف آئی آر میں ایک ہی ملاقات تھی ان کے ساتھ. تو میں نے کہا یہ تو یہاں سے کہانی کھلتی ہے. تو یہاں سے ہم نے اس طرح بالکل ڈاکیومنٹری ایویڈنس لی اور پھر ان کو لے آئے. زرداری صاحب کو اس میں باقاعدہ اریسٹ کیا اور ان کو ہم یہاں سے حیدرآباد کورٹ میں لے گئے. کورٹ میں انجرڈ جو وٹنسز تھی انہوں نے ریکارڈ کرایا اپنے بیان. اس کے بعد ہم نے ان کو چالان کیا. تو 7 سال تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی. تو یہ اکیوز کرتے رہے مجھے. دیکھیں ان کا دماغ جو ہے چھوٹا ہے اس معاملے میں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سلیم اختر کوئی ذاتی ان کا دشمن نہ 90 میں تھا نہ 2001 میں تھا. معذرت اس کیس میں معذرت کے ساتھ کیا نام ہے، یہ ذوالفقار مرزا کا بھی نام آ رہا تھا، کیا اس میں اکیوز تھے وہ؟ ذوالفقار مرزا جو تھا وہ سجاد اسٹیل مل کا جو چیئرمین ہے، مرڈر ہوا تھا سجاد حسین. اس میں ذوالفقار مرزا آن دا اسپاٹ موجود تھا، مرڈر میں موجود تھا. ون آف دا اکیوز. جی ہاں، میرے پاس فائل ابھی پڑی ہوئی میرے پاس فائل. اور اس کی سرکمٹینشل ایویڈنس جو تھی اس میں آرڈر تو زرداری نے دیا تھا کہ ان کو مار دو، مگر اسپاٹ پہ یہ خود تھا ذوالفقار مرزا اسپاٹ پہ.
سلیم اختر صدیقی صاحب میں ابھی بریک پہ جاتا ہوں، میں بھی آپ کو دوبارہ رنگ کرتا ہوں، بریک پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو 1 منٹ پہ رنگ کرتا ہوں دوبارہ.